शबाना मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी। कभी कोई बात मुझसे नहीं छुपाती थी। उसकी माँ सौतेली थी, इसलिए अपने दुख सुख की बातें मेरे साथ शेयर करके दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। हमारी दोस्ती एक दो दिन की नहीं, बचपन से थी। शबाना को मुझ पर ऐसा एतमाद था कि सगी बहनों को भी शायद एक दूसरे पर ना होता हो। जब हमने मैट्रिक पास किया तो वालदैन ने हमारी शादी की फ़िक्र शुरू कर दी। आगे पढ़ाने के हक़ में वो ना थे, और पढ़ाते भी कैसे, जबकि हमारे इलाके में दूर दूर तक कोई गर्ल्स कॉलेज ही ना था। मेरा रिश्ता तो बचपन से मेरे चाचाजाद से मिला था, लेकिन शबाना के वालदैन को इसलिए काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि कोई मौजू रिश्ता उसके ख़ानदान में मौजूद ही ना था। काफ़ी तगोदू के बाद बिलाहिर एक मालदार घराने से उसका पैगाम आ गया। ये ज़मींदार लोग थे। लड़का इकलौता और तमाम जायदाद का वारिस था। ऐसी लड़की चाहिए थी जो खूबसूरत भी हो। गांव में उन दिनों किसी लड़की का मैट्रिक पास होना भी एजाज़ की बात थी। बस दोनों घरानों ने एक दूसरे को मौजू समझकर बात पक्की कर ली। मेरी शादी के 6 माह बाद शबाना भी ब्याह कर अपने घर चली गई। रुश्ती के वक़्त वो बहुत खुश थी, फूल की तरह खिली हुई और शादाब। दुल्हन बनकर 14वीं का चांद लग रही थी। मैंने उसके कान में कहा था, दुल्हा मियाँ तो देखते ही तुम पर फिदा हो जाएंगे। सुना है वो भी कम खूबसूरत नहीं। वो मुस्कुरा कर रह गई। उसकी वो मालकूती मुस्कुराहट आज भी मेरी आंखों में समाई हुई है। वैसे कुछ दिन मैं ना जा सकी, क्योंकि मेरे मियाँ की तबीयत कुछ नासाज हो गई, तो मैंने जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। लेकिन फिर मैंने 15 दिन बाद दुल्हा दुल्हन की दावत का इंतज़ाम अपने घर पर किया। जब शबाना दावत पर अपने शोहर के हमरा आई तो मैंने महसूस किया कि वो कुछ खामोश और बुझी बुझी सी है। मुझे कुछ तशवीश हुई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिए दिए की थी और अंदाज़ बड़ा नपातला सा था। मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों है। वो तो मेरी बहुत बेतकल्लुफ़ सहेली थी, बात बात पर खिलखिलाने वाली और खुश मिजाज। उसका दूल्हा तो जवान और खुश शक्ल था, ज़मींदार घराने का खुशहाल शख्स था। फिर भला ऐसी कौन सी बात थी जो शबाना के इस रवैये का मूजब बनी थी। शबाना की मुरझाई हुई सूरत देखकर एक बेनाम सा ज़ख्म मेरे दिल पे लगा था। उस वक़्त तो उससे कोई सवाल नहीं किया, अलबत्ता चंद रोज़ बाद उसके घर मिलने चली गई। इत्तिफाक से उसका शोहर घर पे ना था। वो मुझे अपने कमरे में ले गई, जो अभी तक सजा हुआ था और कागज़ी फूलों से मज़ीन था। कुछ खातिर तवाज़े की और रस्मी बातों के बाद मैंने उससे पूछ ही लिया, शबाना क्या बात है, आखिर क्यों इतनी खामोश नज़र आती हो? क्या ससुराल में कोई दुख मिला है? बोल, कोई दुख है? सब लोग बहुत अच्छे हैं। देखो, मैं तुम्हारी बचपन की साथी हूँ और तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। पहले मुझसे कोई बात नहीं छुपाती थी, अब भी मत छुपाओ। कहने लगी, अब किसी और का राज भी मेरे राज में शामिल है, और ये ऐसी इमानत है जिसमें खयानत नहीं कर सकती। राज बताकर खयानत ही तो करूँगी, और ऐसा मैं क़यामत तक नहीं करूँगी। ऐसा मत सोचो शबाना, मैं और तुम अब भी एक हैं। जैसे हम पहले एक दूसरे के राजू के आमीन थे, अब भी वही रहेंगे। ये अहद ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक बाकी रहेगा। खुदारा मुझे और अजियत में ना रखो। गरज बड़ी जिद्दोजहद के बाद मैंने उसे कायल कर ही लिया और वो राज बताने पर आमादा हो गई। उसने कहा, तुम तो जानती हो मैं फराज से शादी पर कितनी खुश थी। मेरे दिल की स्लेट खाली थी, इस पर पहला नाम उसका लिखा गया। लेकिन मैं कम नसीब थी कि वो मुझे मुकम्मल इंसान के तौर पर नहीं मिला। क्या मतलब? मैं कभी नहीं। यूँ समझ लो कि उसे शादी से कुछ गरज ना थी, लेकिन माँ बाप को हकीकत का इल्म नहीं था। मेरे ससुर साहिब अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाना चाहते थे। हर बाप की तरह उन्हें भी अपने इकलौते फर्जंद की खुशी देखने की चाह थी। वो अपनी ज़मीनों जायदाद का वारिस चाहते थे। रोज़ रोज़ के इसरार से फराज परेशान थे, लेकिन इस कदर शर्मीले थे कि वालिद को बता ना सके कि शादी करने से किसी लड़की की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। यहाँ तक कि बिलाहिर वालदैन जीत गए और बेटे को शादी के लिए मजबूर कर दिया। फराज मारे बांधे दूल्हा तो बन गए, लेकिन उन्होंने पहले ही दिन सारी बात खुलकर मुझे बता दी। कहा कि मैंने सोचा था कि एक बार वालदैन मेरे सेहरे की खुशियाँ देख लें, फिर मैं कुछ दिन बाद तुमसे झगड़ा करके तुम्हें आज़ाद कर दूँगा।
تم جہاں چاہو اپنے والدین کی مرضی سے شادی کر لینا۔ انہوں نے یہ بات رو کر اتنی بے بسی سے کہا کہ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے طلاق لینے سے صاف انکار کر دیا کہ بدنامی کا یہ داغ اپنے دامن پر نہ لگنے دوں۔ میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ مجھے مل گیا۔ وہ مجھے پہلے ہی روز سے اچھے لگے کہ ان کی صورت اور ان کی باتوں نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ سوچا کہ اب زندگی انہی کے ساتھ گزاروں گی۔ شاید کہ قدرت کو میرا امتحان مقصود ہے۔ خود کو عبادت میں گم کر کے جیون گزار دوں گی۔ میرا رب یہی چاہتا ہے کہ اس کے نزدیک ہو جاؤں اور دنیاوی رشتوں کو ثانوی سمجھ لوں۔ معلوم نہیں میری سوچ صحیح تھی یا غلط، مگر دل کے بہلانے کو کوئی نہ کوئی تعویل درکار ہوتی ہے، سو میں نے بھی اسی طرح کی تعویلوں میں پناہ لے لی۔ اب میں اداس اور پریشان نہیں ہوں اور کسی قسم کے دکھ کا احساس میرے دل میں نہیں۔ شبانہ نے بڑے حوصلے سے اپنا راز میرے دل کے دامن میں ڈال کر کہا کہ ایک بار اور اس وعدے کو دہرا دوں کہ میری زندگی تک کم از کم تم اس راز کو اپنے دل میں ہی رکھو گی، کبھی کسی کے سامنے افشا نہ کرو گی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وہ مطمئن تو پہلے ہی تھی، مزید مطمئن ہو گئی۔ دوسری بار ملی تو بولی کہ سونیا، فراز بہت اچھے انسان ہیں، وہ مجھے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک بات کا وعدہ انہوں نے مجھ سے لیا ہے کہ ہمیشہ ان کے راز کو راز رکھوں گی اور کبھی ان کے خاندان کے لیے رسوائی کا سبب نہیں بنوں گی۔ ان میں خوبیاں بہت سی ہیں اور جو کمی ہے وہ قدرت کی جانب سے ہے، اس کا مداوع ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ اپنی سہیلی کا حوصلہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ اس نے مجھے ان الفاظ میں تسلی دی کہ سونیا، جسے تم اتنا بڑا ایشو سمجھ رہی ہو، میرے نزدیک وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اگر انسان چاہے تو ہر طرح کی زندگی گزر سکتی ہے۔ دراصل کوئی لوگ بنے ہی قربانی کے لیے ہوتے ہیں، تبھی ان کے قدموں میں زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے بھی کوئی عہد فراز سے لیا ہے؟ ہاں، میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ عمر بھر کے لیے یہ وعدہ کیجئے کہ آپ کبھی عشاء کے بعد گھر سے باہر نہیں رہیں گے، ورنہ مجھے تنہائی کا احساس ہوگا اور کیا پتہ کہ وحشتیں مجھے گھیر لیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہر حال میں بعد نماز عشاء رات سے صبح تک میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ عجیب و غریب وعدہ تھا، تاہم اپنی سہیلی کو مطمئن پا کر میں بھی پرسکون ہو گئی۔ ان کی شادی کو 12 برس بیت گئے۔ وہ پرسکون جیون گزار رہے تھے، کبھی کسی سے کوئی شکایت، کوئی جھگڑا نہ سنا تھا۔ لیکن جتنے یہ دونوں پرسکون تھے، فراز کے والدین اس قدر بے سکون تھے، کیونکہ ان کا اکلوتا وارث ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے بیٹے کے کان کھانے شروع کر دیے کہ دوسری شادی کرو تاکہ جائیداد کا وارث پیدا ہو، ورنہ یہ سب دھن دولت، زمین جائیداد کس کام کی۔ فراز انکار کرتا رہا، لیکن جب والدین نے اصرار ترک نہ کیا تو اس نے بہت سوچ سمجھ کر ایک شرط رکھ دی کہ مجھے شادی کرنی ہے تو زمیندار بلال کی بیٹی سے ہی کروں گا، کسی اور سے شادی نہ کروں گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ امر ناممکن ہے، کیونکہ زمیندار بلال کے باپ نے اس کے دادا کو گولی ماری تھی۔ وہ ان کے گھر کے سربراہ کا قاتل تھا، ان سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس کڑی شرط کو بھی فراز کے والد نے قبول کر لیا اور جی توڑ کر اپنے باپ کے قاتل کی پوتی کا رشتہ حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہو گیا۔ بالآخر ان کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ فراز کو دینا منظور کر لیا۔ جب اس امر کا علم شبانہ کو ہوا تو وہ ہکا بکا رہ گئی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ مگر جب فراز نے بھی تصدیق کر کے تمام صورتحال بتائی تو شبانہ نے کہا، فراز، تم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہو۔ تمام عورتیں میری مانند صابر نہیں ہوتیں، ان لوگوں سے برسوں کی خاندانی دشمنی ہے۔ جب شادی کے بعد یہ راز کھلے گا تو سوچو کہ حالات کیا روح اختیار کریں گے، دشمنی دگنی طاقت سے زندہ ہو جائے گی۔ اب بھی وقت ہے، شادی سے انکار کر دو یا راہ فرار اختیار کر لو۔ فراز سدا کا بزدل تھا، خاص طور پر وہ اپنے باپ کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کرے، بیوی بھی صحیح کہتی ہے۔ ادھر شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہو رہی تھیں اور وہ تھا کہ خوف سے مرا جاتا تھا۔ شبانہ تو ایک عجب لڑکی تھی جس نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا، لیکن ہر لڑکی شبانہ جیسی تو نہیں ہوتی۔ آنے والی نے تو کوئی نہ کوئی قیامت کھڑی کرنی ہی تھی۔
تاریخ رکھ دی گئی اور فراز خود کو اس بنور سے نہ نکال سکا تو اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ عزت کا جنازہ نکلے وہ خود کیوں نہ منو مٹی تلے سو جائے، بھلا ایسی زندگی جینے کا فائدہ بھی کیا ہے۔ تبھی اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا اور ایک حکیم سے بھاری رقم دے کر زہر خرید لایا۔ وہ دوا جس کو اس نے زہر سمجھ کر پھونکا تھا، دراصل وہ زہر نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی کے لیے تریاق ثابت ہوئی۔ نہ جانے کیسی دوا تھی کہ اسے کھاتے ہی سر چکرایا اور حالت غیر ہو گئی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں زمین پر لیٹ گیا کہ اب مرنا تو ہے، اور موت کا سامان بھی خود ہی تو کیا تھا۔ اس کے بعد اسے الٹیاں شروع ہو گئی۔ جوں جوں دوا رگوں پہ حلول کرتی گئی اس کے ہوش جاتے رہے۔ دوبارہ ہوش آیا تو اس نے پاس رکھا پانی کا جگ منہ سے لگا لیا۔ کچھ دیر سے سدھ پڑا رہنے کے بعد جسم میں پھر سے طاقت اود کر آئی۔ 2-3 گھنٹے بعد وہ پھر سے اٹھ بیٹھا اور لبر حیات نے اس کے جسم کو طاقت و توانائی بخش دی۔ وہ جو موت سے گلے ملنے چلا تھا، کسی نے اسے پھر سے ہاتھ پکڑ کر چلانا شروع کر دیا۔ یقین نہ آ رہا تھا وہ اب تک زندہ ہے۔ خدا جانے حکیم صاحب کے پاس یہ کیسی جادوئی دوا تھی جس نے اسے زندگی بخش دی تھی۔ قدرت بھی کیسے کیسے معجزے دکھاتی ہے کہ زہر امرت بن چکا تھا۔ ایک بار پھر اسے والدین کی خوشی کے لیے صحرا باندھتے ہی بن پڑی تھی۔ گاؤں کے ماحول میں اگر کوئی مرد اتنے عرصے تک اولاد سے محروم رہے، اسے خود بخود دوسری شادی کا اذن مل جاتا ہے اور کوئی بھی اس پر خفگی کا اظہار نہیں کرتا۔ کوئی مرد بھلا 12 سال تک صبر کرتا ہے اگر اسے اولاد کی خوشی نہ ملے۔ قصوروار اگر عورت نہ بھی ہو تب بھی قصور اس کے سر پر جاتا ہے۔ شبانہ نے بھی لب سی لیے، کسی سے کوئی شکوہ نہ کیا، فراز سے بھی نہیں جس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی عشاء کے بعد اس سے دور نہیں رہے گا۔ آج دوری کی پہلی رات تھی کہ جب وہ اپنے جیون ساتھی کے بغیر اپنے کمرے میں تنہا تھی۔ اسے کتنا غم تھا یہ کوئی نہ جانتا تھا۔ اس نے عشاء تک شوہر کے لوٹ آنے کا انتظار کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، کیونکہ ان دونوں میں یہ طے تھا کہ اگر کسی رات عشاء کے بعد فراز نہ آیا تو پھر وہ کبھی اس کے لیے اپنے کمرے کا دروازہ نہ کھولے گی۔ آج وہ دن آ چکا تھا جب وہ اپنی نئی دلہن کے کمرے سے نکلا تو شبانہ کا خیال کر کے بہت پریشان ہوا۔ یہ سوچ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی کہ اس کے بغیر اس نے گزشتہ رات کس طرح گزاری ہوگی۔ خود کو ملامت کرنے لگا اور جب ملامت کا بوجھ نہ سہ پایا تو اس گھر کی طرف چلا گیا جہاں اس نے شبانہ کے ہمراہ زندگی کے 12 سال گزارے تھے۔ بیرونی دروازہ کھلا پڑا تھا۔ وہ بے دھڑک گھر کے اندر پہنچ گیا اور سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف گیا۔ دروازہ ابھی تک اندر سے بند تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ مسلسل دستک دیتا رہا، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، لیکن سوائے خاموشی کے کوئی دوسرا جواب موصول نہیں ہوا۔ ناچار اس نے کھڑکی کو توڑ ڈالا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے شبانہ بستر پر سو رہی تھی، مگر یہ معمول کا سونا نہ تھا، وہ گہری ابدی نیند سو رہی تھی۔ وہ سوتن کا دکھ برداشت نہ کر سکی اور موت کو گلے لگا لیا۔ اتنے برس صبر کے ساتھ پاکیزگی کی آمین رہنے والی اس کی جدائی نہ سہ سکی۔ جب پھولوں سے دامن بھرنے کا وقت آیا تو دامن جھٹک کر چلی گئی اور قسمت والی نے اپنا دامن پھولوں سے بھر لیا۔ شبانہ کی موت کا دکھ ہر ایک کو تھا، لیکن فراز کے والدین کو قدرت نے عمر کے آخری حصے میں وہ خوشی عطا کر دی کہ جس کے وہ برسوں سے منتظر تھے۔ فراز کو دوسری شادی راس آ گئی اور وہ 3 بچوں کا باپ بن گیا۔ اس نے جو دوا زہر سمجھ کر کھائی تھی وہ اس کے لیے تریاق بن گئی۔ بچوں کی محبت کے سہارے اس نے باقی زندگی گزار دی، لیکن شبانہ کو کبھی نہ بھلا سکا۔ جب بھی اس کا ذکر آتا اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔